एपिसोड 9। नौरोज़ भी एक ईरानी होटल साबित हुआ, लेकिन किसी कदर बेहतर दर्जे का। अंदर अक्सर मेज़ें भरी हुई थीं। हमसे गलती हुई थी। बैरे से बाबू भाई की निशानदेही करवा लेनी चाहिए थी। अब हम उसे क्यों कर पहचानते। अंदर बेशुमार अफराद बैठे थे। खुशकिस्मती से बाबू भाई ने हमारी मुश्किल हल कर दी। एक दरमियानी उम्र के, छोटे कद के और निस्बतन भारी जिस्म के शख्स ने कहका मारा, अबे बाबू भाई को धोखा देना आसान काम नहीं है। अगर उसने सीने पर हाथ ना मारा होता तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता कि वही बाबू भाई है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी देखकर तुम इसे किसी बहाने से बाहर ले आना, हसन ने आहिस्ता से कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हसन जा चुका था। मैंने दांत पीसे। लगता था कि आज सारी रात उस जगह काली होगी। मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि बाहर फुटपाथ पर खड़ा रहा और तरकीब सोचने लगा जिस पर अमल करके मैं बाबू भाई को बाहर लाता। चंद मिनट बाद हसन कार समेत आता नजर आया। उसने कारें खाली दुकान के सामने रोकी, जो नौरोज़ के बिल्कुल बराबर में थी। हसन ने मुझे अंगूठा दिखाया। मैं बादल नाखास्ता अंदर दाखिल हुआ और सीधा बाबू भाई के पास पहुंचा। सच्ची बात थी कि अभी तक मेरी समझ में कोई ऐसी तरकीब नहीं आई थी जिस पर अमल करके मैं बाबू भाई को होटल से बाहर ले आता। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, बाबू भाई तुम्हारे लिए पैगाम है। उसने चौंक कर मुझे देखा। कौन है बे तू? कैसा पैगाम? किसका है? उसके साथ दो अफराद और बैठे थे। वो दिलचस्पी से मुझे देखने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, एक खातून का है, मैं सबके सामने नहीं बता सकता। अबे चले जा बाबू भाई, बाहर जाके सुन ले, खातून का पैगाम है तेरे लिए। रोज़ रोज़ ऐसे पैगाम कहाँ आते हैं? उसके एक साथी ने आंख मार कर कहा। बाबू भाई कोई बात किए बगैर मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में शक था। मैं मासूम से सूरत बनाए खड़ा रहा। बिलाखिर मैंने बेजारी से कहा, जनाब मुझे जवाब लेकर भी जाना है। कौन औरत है? मुझे क्या मालूम, मुझे तो पिछले चौक पर मिली थी। काली चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन खूबसूरत थी। चल भाई, खूबसूरत भी निकल आई। लगता है अब तुझे खुद जाना ही पड़ेगा, वापस नहीं आएगा। बकवास मत करो। बाबू भाई ने अपने दोस्त की सच बयानी पर खफगी से कहा, मैं भी आया, चल मेरे साथ। वो मुझसे बोला। मैं उसे लेकर होटल से बाहर निकला। मैं जानबूझकर ज़रा आगे था, वरना वो मुझे होटल के दरवाजे पर रोक भी सकता था। मैं बराबर वाली बंद दुकान की तरफ बढ़ा, जिसके सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। आसपास कोई ना था। हसन और ड्राइवर गायब थे। एक लम्हे को मैं चकरा गया कि वो दोनों अचानक कहाँ चले गए। अचानक अकब से बाबू भाई ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ लिया। जल्दी बोल छोकरे, बात क्या थी? खातून ने कहा था ये बात किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैंने दिल ही दिल में हसन को बुरा भला कहते हुए कहा, जल्दी बोल। उसने झल्ला कर कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ कि मेरी मुश्किल हसन ने आसान कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने सुकून की सांस ली। उसने बाबू भाई को आगाह किया, ये चीज़ जो तुम्हारी कमर से लगी है ना, इसे पिस्तौल कहते हैं। कोई भी गलत हरकत की ना तो रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े कर दूंगा। हसन के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ना जाने बाबू भाई का क्या हाल हुआ था। बहरहाल जब हसन ने उसे कार में बैठने का हुक्म दिया तो वो बिला चू चरा किए कार में बैठ गया। मैं आगे बैठा और गाड़ी फौरी तौर पर रवाना हो गई। मैंने मुड़ कर देखा, बाबू भाई के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। फजूल बकवास मत करो। हसन ने उसे झिड़का और इस दौरान वो उसकी तलाशी लेने लगा। उसके पास सिवाय पर्स, चाबियों और रुमाल के कुछ न था। तीनों चीज़ें हसन ने अपने कब्जे में कर ली। फिर मुझसे कहा, देखो आगे खाने में ग्लासेस रखे, वो दो। मैंने डैशबोर्ड का खाना खोला। अंदर बड़े शीशों वाले ग्लासेस थे, जो कुछ इस जिसामत के थे कि आंखों पर लगाने से वो पूरी तरह आंखों को ढक लेते थे। उनके शीशे तारीक थे, उनके आर पार नहीं देखा जा सकता था। मैंने ऐनक पीछे हसन को दे दी। उसने उसे बाबू भाई की आंखों पर फिट कर दिया। 15 मिनट बाद हम क्लिफ्टन में उस कोठी में पहुंच गए जहां साहिल से पकड़े जाने वाले चारों लफंगे भी कैद थे। ड्राइवर हसन अली की हिदायत पर उसे अंदर ले गया। इसे अलग रखना और सुबह तक इसका ख्याल रखना। अंदर जाते हसन ने गाड़ी चला दी थी। कुछ देर के बाद हम जमशेद पैलेस में थे। मैंने कार से उतरते हुए कहा, ये बताइए उस्ताद मोहतरम कि वो मापारा से क्या कहूँ? वो तो सब गुस्से में होंगी। कुछ नहीं, तुम दबे कदमों जाकर खामोशी से सो जाओ। अफसोस कि मैं शौहर नहीं हूँ, वरना इस तरकीब पर अमल करता। मापारा को धोखा देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर जाकर उसके सवालों में बाकी की रात भी गुजार दो। ये कहकर हसन ने लंबे लंबे कदम उठाए और पैलेस के अकबी हिस्से में वाक़ अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ पैलेस के आला स्टाफ के कमरे भी थे। मैंने हसन के मशवरे पर अमल किया और दबे कदमों ऊपर पहुँचा। महापारा के कमरे में तारीकी थी, यानी वो सो रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अपने कमरे में दाखिल होकर मैंने नाइट बल्ब जलाया और महापारा को कुर्सी पर बैठा देखकर गहरी सांस ली और फिर तेज़ रोशनी जला दी। वो हैंगिंग चेयर पर झूलते हुए खासी गुस्से में लग रही थी।
آپ جاگ رہی ہیں اتنی رات گئے؟ جی. اور جناب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اتنی رات گئے؟ یہ آپ حسن سے پوچھے گا، وہی مجھے لے کر گئے تھے. کہاں؟ اب بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. رات 2 بجے تک ہمیں خاتون کے گھر میں تھے. ماں پارا کا چہرہ اتر گیا. یوسف مذاق مت کرو. آپ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا. یکدم ان کے تیش کے ٹیمپریچر میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. کون ہے وہ عرافہ جسے حسن ملنے گیا تھا؟ معلوم نہیں، میں تو وہاں خاموش بیٹھا رہا تھا. اور سب دیکھتے رہے بےغیرتی سے؟ تو اس میں بےغیرتی والی کون سی بات تھی؟ مجھے حسن سے یہ امید نہیں تھی. وہ رونے والی ہو گئی. آج جو کچھ میں نے دیکھا اس کی امید تو مجھے بھی نہیں تھی. میں نے افسوس سے سر ہلایا اور انٹرکام اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھا، آپ چائے پئیں گی؟ میں کسی کا خون پیوں گی. اوکے. میں نے کچن کا نمبر دباتے ہوئے کہا، ایک چائے اوپر لے آؤ. جمشید پیلس میں نائٹ اسٹاف بھی تھا جس میں ایک عدد باورچی بھی تھا. رات کو اگر کسی کو کھانے یا پینے کی ضرورت پیش آتی تو اسے ہر شے تازہ مل سکتی تھی. میں نے مہاپارا کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا. میں نے ان کے پاس بیٹھ کر اپنا سر ان کے زانوں پر رکھ دیا. سوری مام، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اگل دیا کہ میں نے انہیں سچ ہی بتایا تھا، لیکن کسی اور پیرائے میں. اسی اثنا میں چائے آ گئی. اس کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے انہیں اب تک کی رودات سنائی. یہ رودات ان کے لیے خاصی سنسنی خیز ثابت ہوئی. پوری بات سن کر انہوں نے میرے بال پکڑ لیے. اچھا، تو اب تم مجھے بھی چکر دینے لگے ہو؟ خدا نہ کرے، بس ذہن میں ایک بات آئی اور بے اختیار منہ سے نکل گیا. آپ کا رد عمل دیکھ کر مجھے شرارت سوچی. اگر آپ کو دل دکھا تو آئی ایم سوری. پکو مت، بیٹے بھی ماؤں سے معافیا مانگتے ہیں کیا؟ میں کبھی تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں ہو سکتی تم سے، سمجھے؟ انہوں نے مجھے خود سے لپٹا لیا. مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گھنے درخت کے سائے تلے آ گیا ہوں. جمشید پیلس میں 2 ہی ہستیاں تھیں جو مجھے سکون دیا کرتی تھیں، ایک مہاپارا اور دوسری کاجل. مہاپارا مجھ سے صرف 16 سال بڑی تھی اور دیکھنے میں اپنی عمر سے کہیں کم نظر آتی تھی. ناواقف لوگ انہیں آسانی سے کالج گرل سمجھ سکتے تھے. ان کے حسن میں کوئی کلام نہ تھا اور وہ بھرپور جوان بھی تھی. اس کے باوجود وہ میرے ساتھ بالکل ماں کی طرح پیش آتی تھی اور میں نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میری ماں نہیں ہے. ساری بات سن کر انہوں نے مجھے بستر پر لیٹ کر سونے کا حکم دیا اور لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی. چائے پی کر رہی صحیح نیند بھی اڑ گئی تھی. میں مہاپارا اور حسن علی کے بارے میں سوچنے لگا. وہ اپنی عمروں کا سنہرا دور گنوا رہے تھے. میری دلی خواہش تھی کہ وہ ایک ہو جائیں اور جمشید پیلس سے نکل جائیں، جو ان کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا. جمشید علی انہیں اس قید خانے تک لائے تھے اور اب انہیں رہا کرنے پر آمادہ نہیں تھے. رات آنکھوں میں کاٹ کر میں اسکول جانے کے لیے اٹھ گیا. حالانکہ میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر ایک اہم ٹیسٹ آ گیا تھا. یہ ٹیسٹ سالانہ رپورٹس کا ایک حصہ تھا اور تمام تر غیر نصابی سرگرمیوں کے باوجود میں تعلیمی میدان میں اپنے معیار کو برقرار رکھنا چاہتا تھا. میرا ذہن بوجھل ہو رہا تھا. البتہ حسن علی بالکل تر و تازہ تھا، جیسے رات بھر گھوڑے بیچ کر سوتا رہا. وہ کار کے پاس میرا منتظر تھا. اس نے مہاپارا کے گھوڑنے پر نظریں چرائی تھیں. میں نے یوسف کی تربیت کے لیے جو اصول مقرر کیے ہیں ان کے مطابق رات 9 بجے کے بعد پیلس سے باہر نہیں جا سکتا. آئندہ میں خیال رکھوں گا، حسن نے آہستہ سے کہا. اور تم بھی یوسف؟ اوکے میڈم. میں نے تابعداری سے کہا. ہم اسکول روانہ ہوئے. راستے میں موقع پاتے میں نے حسن سے پوچھا، کچھ اگلا اس نے؟ کچھ نہیں. مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی. لگتا ہے آپ کے آدمیوں نے اس پر صحیح سے محنت نہیں کی. انہیں اس کا موقع ہی نہیں ملا. اس سے پہلے ہی بابو بھائی نے خودکشی کر لی. خودکشی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا. اسی لمحے میری نظر ونڈ شیلڈ پر پڑی. ایک دیو ہیکل ٹرک سیدھا کار کی طرف آ رہا تھا. کم آن جوزف. اس نے انگلی سے اشارہ کیا. کیا بات ہے، میں کیوں باہر آؤں؟ میں نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا. تم سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، لہٰذا بہتر ہے جو کہا جائے وہ کرو. اگر تم کہو کہ میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں تو یہ میرے بس سے باہر ہوگا. میں نے متانت سے کہا اور باہر آ گیا. مجھے معلوم تھا کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں. میرے باہر آتے دروازے پر دوبارہ تالا لگا دیا گیا. میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی. جان گرے صرف مجھے لینے آیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے انتظار کے کہ مستقبل میرے لیے اپنی پٹاری سے کیا لاتا ہے. کیمپ کے احاطے میں ایک جیپ کھڑی تھی، اسی ساخت کی جیپ جس پر ہم نے بندرگاہ کی سرنگ میں سفر کیا تھا. مجھے حیرت ہوئی جب جان گرے نے مجھے اپنے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا. ہمارے ساتھ کوئی گارڈ بھی نہیں تھا. حیرت ہے تم مجھے ایسے لیے جا رہے ہو، کیا تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ اس نے جیپ اسٹارٹ کیا اور ہنستے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ تم عقل مند آدمی ہو اور کوئی حماقت نہیں کرو گے. 1 منٹ ذرا جیپ روکو. کیمپ سے باہر آنے کے بعد میں نے کہا. اس نے جیپ روک لی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال دیا. شاید اس میں کوئی ہتھیار تھا.
میں نے زمین پر جیپ کی روشنی میں کوئی چیز تلاش کی اور مجھے ایک لکڑی اپنے کام کی مل گئی۔ یہ 2 فٹ لمبی اور 3 انچ موٹی خاصی سخت ٹہنی تھی۔ میں نے اسے جان گرے کے سامنے کیا اور پھر یکدم اس پر ہاتھ مار کر اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اگر ایسی میں تمہاری گردن پر ہاتھ مار کر توڑ دوں تو؟ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو چمکی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس جزیرے کا ایک ایک فرد تمہاری تلاش میں لگ جائے گا، اور خواہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ، یہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ابھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن میرے قتل کی سزا تمہیں بہت خوفناک ملے گی۔ اگر مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے تو پھر مجھے قید کیوں رکھا گیا ہے؟ احتیاطاً، جب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تم کو غلط حرکت نہیں کرو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اس جزیرے سے بھی؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہاں سے فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ جزیرہ بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے سنگم پر ہے، اور یہاں سے نزدیک ترین سرزمین بھی 700 میل دور ہے۔ جزیرے کے چاروں طرف فولادی جال بچھے ہیں جن سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ ان جالوں کے اندر خونخوار شارک مچھلیاں ہیں۔ جال سے باہر ہماری موٹر بوٹس مسلسل گشت کرتی رہتی ہیں۔ جزیرے کے تمام ساحل زیر نگرانی ہیں۔ ان حالات میں یہاں سے فرار صرف دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ میں نے سر ہلایا اور واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ یہ اچھی قسم کی سڑک تھی جس کے دونوں طرف سر و قامت درخت تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیپ قصبے سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی تک میں نے قصبے کو باہر سے ہی دیکھا تھا۔ جیل آبادی سے ذرا ہٹ کر تھی۔ سڑک قصبے سے گھوم کر پہاڑی ڈھلوان پر واقع جنگل کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ اچانک جیپ نے ایک طویل موڑ لیا اور ہم ایک گیٹ کے سامنے پہنچ گئے جس کے دائیں بائیں خاردار تاروں کا طویل سلسلہ جا رہا تھا۔ یہ جزیرے کا مشرقی حصہ تھا۔ بلندی کی وجہ سے کچھ فاصلے پر نرم ریت سے سر ٹکراتا سمندر صاف نظر آ رہا تھا۔ فولادی گیٹ کے برابر میں پول پر نصب تیز لائٹ جل اٹھی۔ ایک گارڈ قریب آیا۔ آئی ڈی پلیز، اس نے کہا۔ جان گرے نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ گارڈ نے کارڈ پر لگی تصویر کا جان کی صورت سے موازنہ کیا، پھر بولا، ویری فائن، لیکن یہ کون ہے؟ یہ میرے ساتھ ہے۔ کارڈ پر میں ایک فرد کو اپنی ذمہ داری پر ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ اوکے، آپ یہاں سائن کر دیں اور اس کا نام لکھیں۔ گارڈ نے ایک چھوٹی سی ڈائری جان گرے کی طرف بڑھا دی۔ اس مرحلے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو میں نے دریافت کیا، کون سی جگہ یہ؟ دیکھتے رہو، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اندر سے یہ علاقہ کسی باغ سے مشابہ تھا۔ جہاں بجا گارڈن لائٹس روشن تھیں۔ ایک جگہ کچھ واٹر لینڈ ٹائپ کی چیز تھی جہاں لوگ پانی میں کھیل رہے تھے یا سوئمنگ کر رہے تھے۔ ان میں ایک بڑی تعداد صنف نازک کی تھی جن کے وجود سے اس رات کی رنگینیاں 2 آتشاں ہو رہی تھیں۔ ان کے کھنکتے قہقہے یہاں تک آ رہے تھے۔ تم نے تو یہ جنت بسا لی ہے۔ میں نے طنز کیا۔ ہاں، ہم لوگوں کو جنت یہیں ملے گی، اس نے لاپرواہی سے کہا اور جیپ ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے روک دی جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا عمارت کے اندر ایک بھی متنفس نہیں تھا، حتیٰ کہ صدر دروازے پر بھی تاریکی تھی۔ میں جان کے ساتھ دروازے تک پہنچا۔ اس نے دستک دی تو یوں لگا جیسے الادین نے کھل جا سمسم کہہ دیا ہو۔ دروازہ کھلتے رنگ و روشنیوں کا ایک سیلاب سا باہر کی طرف نکلا تھا۔ شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دراصل یہ ایک نائٹ کلب تھا جہاں کان پھاڑ دینے والی موسیقی پر جسم پھرک رہے تھے۔ اندر ایک ایسی بو تھی جو صرف اس قسم کی جگہوں پر ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ سگریٹ، سگار، شراب، پرفیوم اور جمع جسموں کی ملی جلی مہک تھی۔ ہمارے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اندر سے پوری عمارت دراصل ایک ہال تھی جس کے ایک گوشے میں بار بنا ہوا تھا۔ سامنے کاؤنٹر کی طرف اسٹول رکھے تھے۔ بار سے ذرا آگے میزیں لگی تھیں اور سامنے کا پورا حصہ ایک بال روم پر مشتمل تھا جہاں رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک اسٹیج نما جگہ پر ایک شخص جس نے اپنے سر کے بالوں کو دنیا کے تقریباً ہر رنگ میں رنگ رکھا تھا، وہ جنونیوں کی طرح اپنے سامنے موجود دوشیزہ سے چھیڑ چھاڑ کرا تھا۔ بھیانک شور کا منبع اس کے عقب میں رکھے 4 عدد قد آدم اسپیکرز تھے۔ بے پناہ شور میں گلوکار کی آواز سننا تو رہا، ایک طرف صحیح سے موسیقی کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ یہ موسیقی تھی ہی کہاں، یہ تو خون کو کھولا دینے والی آوازیں تھیں جنہیں سن کر اچھے بھلے سنجیدہ آدمی کا بھی دل کچھ کرنے کو چاہتا تھا، مثلاً اس شخص کا خون جس نے اس قسم کی موسیقی ایجاد کی تھی۔ رہی صحیح کسر وہاں ناچنے والوں کی ہیزیانی آوازوں نے پوری کر دی تھی۔ میں نے جان گرے سے کہا، اگر تم مجھے سزا دینے کے لیے یہاں لائے ہو تو تم اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہے ہو، ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے، اس نے کہا تو میں محض ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ سکا جیسے اس نے میری بات سمجھی تھی۔ وہ سیدھا بار روم کی طرف گیا۔ اس نے ایک ڈبل پیگ لیا اور اندر والے حصے کی طرف بڑھا۔ ہمیں ناچنے والوں کے درمیان سے گزرنا پڑا تھا۔ وہاں اتنا ہجوم تھا کہ ہمیں بمشکل راستہ مل رہا تھا، بلکہ بنانا پڑ رہا تھا۔
ہم خاصی جدوجہد کے بعد آگے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جان نے جیب سے ایک چابی نکالی اور قطار سے بنے دروازوں میں سے ایک دروازے میں لگائی۔ جب دروازہ کھلا تو میری الجھن دور ہو گئی۔ دراصل یہ ایک لفٹ تھی۔ اس نے اندر والی گرل کو ایک طرف کھسکایا۔ لفٹ مختصر سی تھی لیکن بے حد سبک رفتار اور بے آواز تھی۔ میں نیچے کب پہنچا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے گرل ایک طرف کھسکا کر دروازہ کھولا اور باہر آ کر اسے دوبارہ لاک کر دیا۔ یہ شاید نجی لفٹ تھی۔ یہاں اوپر کے برعکس قطعی خاموشی تھی، اتنی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ یہ پہلا لیول ہے، جان گرے نے بتایا۔ کس چیز کا؟ میں نے احمقانہ انداز میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں جھینپ گیا۔ ظاہر ہے یہ نائٹ کلب کئی منزلوں پر مشتمل تھا۔ اس کا اوپری حصہ محض ایک دکھاوا تھا اور اصل کلب اس کے نیچے تھا، جیسا کہ عام طور سے غیر قانونی طور پر چلنے والے کلبز ہوتے ہیں۔ پردے کی آڑ میں اصل کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اوپر نچلے درجے کے اور نچلی منزلوں میں اونچے درجے کے کسینو، قہوہ خانے اور تفریح کے دیگر لوازمات ہوتے ہیں۔ ان جگہوں پر کروڑ پتی ایک رات میں لاکھوں اور ارب پتی کروڑوں لٹا دیتے ہیں۔ مجھے وہ عرب پارٹی یاد آئی جو طیارے سے آئی تھی۔ عین ممکن ہے وہ عیاشی کے لیے اس جزیرے پر آئے ہوں۔ جان گرینٹ کمپنی نے اس جزیرے کو ان عیاشوں کی جنت بنا دیا ہو۔ گویا قزاقوں کا یہ گروہ محض قزاقی تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کئی اور کاروبار بھی کر رکھے تھے اور یہ سب آپس میں مربوط تھے۔ عین ممکن تھا کہ یہ منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث بھی ہوں۔ یہ بے حد منافع بخش کام تھے۔ یہ ہزاروں لگا کر لاکھوں کمانے والی بات تھی۔ جان گرے کے ساتھ چلتے ہوئے یہ سب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ لفٹ سے نکل کر ہم ایک مختصر سی راہداری سے گزرے جس کا اختتام ایک وسیع ہال میں ہوا۔ اس ہال میں قدیم اور جدید انداز کو ملا کر ایسی آرائش کی گئی تھی کہ دیکھنے والا ایک ہی نظر میں محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہال کے وسط میں ایک بلند گول چبوترے سے پانی سیڑھیوں سے پھسلتا نیچے آ رہا تھا۔ ہر سیڑھی مختلف رنگوں میں روشن تھی۔ اس واٹر فال کے ارد گرد دانستاً اندھیرا رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ نمایاں لگ رہی تھی۔ ہال میں جا بجا پودے گملوں میں اس طرح رکھے تھے کہ ان پر باغ کے تختوں کا گمان ہوتا تھا۔ ایک طرف قدیم یورپی طرز کے کلبوں کے انداز میں بھاری اور تاریک آرائش تھی۔ یہاں پنک اور آبنوس کی لکڑی کے کام کی بہتات تھی۔ اس قسم کا ایک کلب میں نے بیلجیم میں دیکھا تھا۔ یہاں صرف ارب پتی طبقے کے خاندانی لوگ ہی ممبر بن سکتے تھے۔ میں ایسے ایک ممبر کے ساتھ کلب میں گیا تھا۔ درمیان میں بار تھا۔ دوسری طرف نسبتاً جدید انداز میں آرائشی نشستوں کا اہتمام تھا۔ یہاں نیلے اور سفید رنگوں کے امتزاج سے ماحول کو روشن رکھا گیا تھا۔ فرنیچر لکڑی اور دھات کی آمیزش سے تیار کیا گیا تھا اور آنکھوں کو بھلے لگنے والے رنگ استعمال ہوئے تھے۔ وہاں روشنی تیز تھی لیکن اس انداز میں کہ اس کا اثر دوسرے حصے پر بالکل نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ ہال بلا شبہ ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کا شاہکار تھا۔ اس کی منصوبہ بندی یقیناً کسی بین الاقوامی قسم کی کمپنی نے کی ہوگی۔ یہاں مخصوص سفید یونیفارم میں تربیت یافتہ بیرے اور اٹینڈنٹ تھے جو اتنی خاموشی سے حرکت کر رہے تھے کہ ان پر روبوٹ کا گمان ہوتا تھا۔ ہال میں اکثر جگہوں پر لوگ موجود تھے لیکن یہ اس کی وسعت اور سجاوٹ کا کمال تھا کہ ہال ویران اور سنسان لگ رہا تھا۔ جان گرے مجھے لے کر ایک تاریک حصے کی طرف بڑھا۔ ایک گوشے میں گھوڑے کی نال کی شکل میں صوفہ سیٹ تھا جس کے درمیان میں نصف دائرہ نما میز تھی۔ میز پر کئی اقسام کی شرابیں موجود تھیں۔ بیئر کے ڈبے اور پانی مائع جام کے پہلے سے موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ کو کسی اور شے کی ضرورت ہو تو آپ بیرے سے کہہ سکتے تھے۔ میز پر پھلوں سے بڑی ایک ٹوکری بھی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ اناناس کے کٹے ہوئے نفیس ٹکڑے رکھے تھے۔ کیا پیو گے؟ سادہ پانی، ویسے تم چاہو تو کافی منگوا دو۔ جان نے ہاتھ اوپر کیا ہی تھا کہ الادین کے چراغ کے جن کی طرح ایک ویٹر آنمودار ہوا۔ یس سر، 1 کافی۔ ویٹر نے سر جھکایا اور خاموشی سے لوٹ گیا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ایک گھونٹ لیا اور ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولا، ابھی تو میں تمہیں یہاں سے روشناس کرا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا؟ ہاں، مقصد تو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے لیے کام کرو۔ یعنی قزاقوں کے لیے؟ قزاق یہ تو صرف سامنے کا ایک پہلو ہے۔ ہمارے مقاصد اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہیں۔ کیا تم قزاقی کر کے بھوکوں کا پیٹ بھرنے جیسا کوئی کام کر رہے ہو؟ اس قسم کے کردار ہمارے یہاں بھی ملتے تھے۔ ایک ڈاکو تھا، سلطانہ، وہ بھی ڈاکے مار کے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ نو، ہمارا مقصد اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہم سرے سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی باتیں تو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں۔ غربت کے وجہ غریبوں کا خاتمہ ہوتا رہتا ہے۔ کہیں تم لوگ بھی اس قسم کے منصوبے پر تو کام نہیں کر رہے؟ ایک لمحے کو وہ شدت سے سنجیدہ ہوتا نظر آیا لیکن اگلے لمحے قہقہا مار کے ہنس دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم ہمارے ساتھ رہو گے تو رفتہ رفتہ ہمارے مقاصد سمجھ جاؤ گے۔ کیسے سمجھ پاؤں گا؟ میں تو تمہارا قیدی ہوں۔ کل سے تم آزاد ہو، میری ضمانت پر، لیکن اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں بھی تمہیں سزا سے نہیں بچا سکوں گا۔ تمہاری ضمانت؟ تمہاری ضمانت میری پشت پر 3 لکیروں کی صورت میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے بتایا کہ ڈیئر ڈان نے جیل میں ہمارا استقبال کیسے کیا تھا۔
اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے دھیمی آواز میں غرا کر کہا, میں دیکھ لوں گا اسے. فی الوقت تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ایسا نہ ہو بوقت رخصتی بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہو ہمارے ساتھ. اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل فون نکال کر نمبر ملایا. جان گریہر, میں نے تمہارے پاس جو آدمی بھیجے تھے, تم نے ان پر تشدد کیوں کیا؟ دوسری طرف یقیناً ڈیئر ڈان تھا. اس نے کیا جواب دیا میں سن نہ سکا, لیکن اسے سن کر جان گرے کا منہ بالکل ہی لال ہو گیا. اس نے کہا, تمہیں کونسل کے سامنے جواب دینا پڑے گا, تم نے اختیارات کو چیلنج کیا ہے. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. ڈیئر ڈان اچھا شخص نہیں ہے تمہارے مقابلے میں. میں نے اسے اکسایا. یہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے. میرے سامنے اس کی حیثیت چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے. اٹھو, میں تمہیں کچھ اور دکھاؤں. وہ مجھے لے کر ایک بار پھر لفٹ کی طرف آیا. بیچارہ ویٹر جو کافی لا رہا تھا ٹرے لے کر الٹے قدموں لوٹ گیا. لفٹ مزید نیچے گئی تھی. اس جگہ کتنے لیول ہیں؟ بے شمار. ہم لفٹ سے باہر آ گئے. آج ذرا اسپیشل شو ہے. شو کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے. نائٹ کلبس میں اسپیشل شو کے نام پر عام طور پر ابلیس کو شرما دینے والی حرکتیں ہوتی ہیں, لیکن میرا اندازہ غلط نکلا. ہم جس ہال میں داخل ہوئے اس کی وسعت دیکھ کر میں حیران رہ گیا. یہ ہال کمرہ کم از کم بھی 50 گز لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا. اس کے وسط میں ذرا گہرائی میں 20 گز دائرے کا ایک خالی حصہ تھا, جیسا کہ عام طور سے اکھاڑوں میں ہوتا ہے. اس کے چاروں طرف قطار میں نشستیں لگی تھیں. ہم جس جگہ سے داخل ہوئے یہ حصہ VIP باکس پر مشتمل تھا. شیشے کے ایسے باکس تھے جن میں 4-5 افراد آرام سے بیٹھ سکتے تھے. ان میں ہر سہولت میسر تھی. باقی سیٹیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور آرام دہ تھیں. نشستوں والا حصہ وسط کے دائرے سے تقریباً 5 فٹ بلند تھا. کیا یہ رنگ ہے؟ ہاں, یہاں مقابلے ہوتے ہیں. یعنی کشتی وغیرہ؟ تم کہہ سکتے ہو. ویسے اس حصے کو سیزر ہال کہا جاتا ہے. میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی. میں جانتا تھا کہ رومی جنرل سیزر اس قسم کے مقابلے کرانے کا شوقین تھا جس میں انسانوں اور جانوروں سے لڑا کرتے تھے. یہ مقابلے خونریز ہوا کرتے تھے اور بہت کم انسان ان اکھاڑوں سے واپس زندہ آیا کرتے تھے. جان مجھے لے کر اگلی قطار میں واقع بوتھ میں آیا. شیشے کا دروازہ کھول کر ہم اندر آئے, جہاں ایئر کنڈیشن کے خنکی کے ساتھ ایئر فریشنر کی مہک رچی ہوئی تھی. اندر صوفہ نما نشستیں تھیں. ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ 2 سرتاپا بنی سوری قیامتیں اندر داخل ہوئیں. یہ یوریشین لڑکیاں تھیں جن کے حسن کے جلووں میں یورپ کی خیرگی اور مشرق کی کشش شامل تھی. ہائے جان, ایک لڑکی نے لہک کر کہا اور اس سے لپٹ گئی. ہائے ہنی. جان نے اس کی گرم جوشی کا جواب اتنی زیادہ گرم جوشی سے دیا کہ مجھے نظر پھیرنا پڑی. قیامت نمبر 2 قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی. ہے اسمارٹ. ہائے. میں نے جلدی سے ہاتھ پیش کر دیا, اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتی جو پہلی قیامت جان کے ساتھ کر رہی تھی. آئی ایم جینا. میں یوسف ہوں. میں مسکرا دیا. یورپ کے کسی ملک سے ہو یا امریکن ہو؟ میں بین الاقوامی باشندہ ہوں. میرا مطلب تمہارا پس منظر میں نہیں جانتا. میں نے سچ کہا, لیکن لڑکی مذاق سمجھی. اس نے ہنس کر مجھ پر گرنے کی کوشش کی. میں نے اسے سیدھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ نشے میں تھی. اس کے منہ سے الکوہل کی بو آ رہی تھی. سب سے آخر میں جان گرے تھا, اس کے بعد قیامت نمبر 1, پھر میں, اور آخر میں قیامت نمبر 2 تھی. گویا میں ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا. جینا موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ زیادہ سے زیادہ چپکنے کی کوشش کر رہی تھی. مجبوراً مجھے جسم کو ذرا سخت کرنا پڑا. وہ چیخ اٹھی, اف تمہاری کونی. سوری گرل. میں نے مسکرا کر کہا. اسی لمحے باہر شور ہوا. میں چونک پڑا. رنگ میں ایک طرف سے دیوار کسی سلائڈنگ ڈور کی طرح ہٹی تھی اور ایک شخص اندر آیا تھا. اس نے صرف لمبی سی نیکر پہن رکھی تھی. جب رنگ میں دوسرا شخص بھی نظر آیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کسی ایسے دروازے سے آیا ہوگا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا حلیہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا. پھر ایک تیسرا آدمی نظر آنے لگا جس نے ریفری کا سا لباس پہن رکھا تھا. بعد میں وہ اناؤنسر ثابت ہوا. وہ مقابلے کی شرائط بیان کر رہا تھا. در حقیقت مقابلے کی ایک ہی شرط تھی, یعنی زندہ بچنے والا ہی فاتح شمار ہوگا. رنگ کے اندر اپنے مخالف کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر سکتے تھے. کیونکہ وہ دونوں کسی ایک ہتھیار پر متفق نہیں ہوئے تھے, اس لیے مقابلہ خالی ہاتھوں ہونا تھا. یہ کیا بکواس ہے؟ کیا خونی مقابلہ ہوگا؟ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا. یو آر رائٹ. اگر یہ بکواس ہوتی تو یہ لوگ ہزاروں ڈالرز کا ٹکٹ لے کر یہاں نہ آتے. یہاں ان کو سچ مچ خونی مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن یہ خلاف قانون ہے. کس قانون کے خلاف ہے یہ؟ اس نے کہا تو میں لاجواب ہو گیا. واقعی اس جگہ کا کوئی قانون نہیں تھا. اس کے باوجود 2 انسانوں کو آپس میں لڑانا یہ تو وحشت ہے, قدیم دور کی صفا کی. کیا باکسنگ اور ریسلنگ کے مقابلے نہیں ہوتے؟ ان میں بھی تو لوگ مر جاتے ہیں. وہ اتفاقی حادثات ہوتے ہیں. یہاں تو جان بوجھ کر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں ہلاک کروایا جا رہا ہے.
صرف اس لیے کہ کچھ ذہنی مریض اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے۔ جان کی آنکھوں میں سرخی جھلکنے لگی۔ تم ابھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ صرف اس جزیرے پر نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ کھیل ہوتا ہے۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، لوگ اپنی خوشی سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اب ان دونوں کو دیکھ لو، امریکہ میں تیسرے درجے کے نمائشی ریسلرز ہیں، انہیں کشتی لڑنے کے عوض صرف چند ہزار ڈالرز ملتے ہیں۔ یہاں سے زندہ جانے والے فاتح کو 1,00,000 ڈالرز ملیں گے۔ 1,00,000 ڈالرز؟ کیا کسی کی جان کا معاوضہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ بھوکا آدمی ایک روٹی کے عوض اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کا معاوضہ ہے جس کے بدلے وہ اپنی جان کو دوسرے کے ہاتھ میں دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ان کا معاوضہ 1,00,000 ہے؟ ہاں، ان کی یہی اوقات ہے، ورنہ یہ کبھی اتنی رقم کے بدلے اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تمہاری جان کی کیا قیمت ہے؟ میری جو قیمت ہے وہ میں وصول کر رہا ہوں۔ تمہارے خیال میں کیا میں اپنی جان داؤ پر نہیں لگا رہا؟ اس نے بیئر کا ٹن کھول کر منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ وہ واقعی بلانوش تھا۔ اب خاموش رہو، مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں کوئی تو چھوٹ ہوگی۔ فرض کرو دونوں ہی بے دم ہو جائیں تو مقابلہ دوبارہ ہوگا، اور اگر کوئی مقابلے سے دستبردار ہو جائے تو اس صورت میں وہ اپنے حریف کے رحم و کرم پر ہوگا۔ وہ چاہے تو اسے مار ڈالے، لیکن اس کے لیے اسے دیکھنے والوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر تماشائی اصرار کریں تو فاتح پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے۔ جان گرین نے اطمینان سے جواب دیا۔